अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। नाजरीन, जिस तरह महंगाई बेकाबू हो चुकी है और जिस तरह बेरोज़गारी आम होती जा रही है, उससे जो बहुत सारे मसाइल जन्म ले रहे हैं, उसमें से एक ये है कि इस कदर मायूसी है कि लोग पूरे मुल्क की तरह कराची में भी मुल्क छोड़ने को तरजीह दे रहे हैं। अच्छा, मामला ये है कि अगर आप किसी भी मुल्क में अपने मामलात, अपनी लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर करने के लिए और अपने तालीम के लिए या दीगर मामलात के लिए जा रहे हूँ तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई कबाहत भी नहीं है। मगर मामलात जो हैं वो तब ख़राब होते हैं जब इस कदर मायूसी हो जाए कि अब इंसान यहाँ रहने वाला वो उम्मीद छोड़ दे। पहले कहते थे कि हालात बड़े ख़राब हैं जी, कोई मसला नहीं, मगर कहीं ना कहीं उम्मीद बाकी थी। मगर अब बहुत सारे लोगों बिलखुसूस जो नौजवान हैं उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि अब उम्मीद भी कहीं ख़त्म होती दिखाई दे रही है, और वो हैं हमारे माशी मामलात जो मुल्क में चल रहे हैं, और नौकरियां नहीं हैं, बेरोज़गारी है। ये पूरे के पूरे अवामिल जो हैं वो कार फरमा हैं। इसी हवाले से आज जो हमने सेगमेंट रखा है वो इसी वजह से ये रखा है कि हम जानें कि ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर किस तरह लोग, किस किस शोबे से मुंसलिक लोग क्या क्या बनने, मतलब लेबर स्किल बनने को जो है वो तैयार हो रहे हैं कि बस कह रहे हैं कि हमें निकाल दो बाहर। तो इसके ऊपर क्या मामला चल रहे हैं, इसके ऊपर आज बात करेंगे। और मेरे साथ जिस वक्त गेस्ट हैं टेलीफोन लाइन पे हसनैन जैदी, ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कंसल्टेंट हैं, उनसे हम जानते हैं। बहुत शुक्रिया हसनैन जैदी साहब, आपने टाइम दिया और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ कि कितनी बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो आप तक आ रहे हैं और उनका क्या बैकग्राउंड है एजुकेशन वाइज। अली भाई, जिस तरह आपने इंट्रोडक्शन दिया, मैं इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा कि अभी मायूसी की लहर इतनी ज़्यादा है हमारे मुल्क में कि जो आला तालीमी याफ्ता जो हमारा तबका है, बिलखुसूस कराची का, वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अपने प्रोफेशन से हट कर यहाँ तक कि वो स्किल्ड लेबर, स्किल्ड वर्कर के तौर पे मुल्क छोड़ने को तैयार है कि वो किसी तरह माशी मामलात को कंट्रोल में ला सके और इस मुल्क से बाहर जाए। तो इस पोजीशन पे हम आके खड़े हो अच्छा, गए क्या कि हसनैन जैदी साहब ये भी बताएं, देखें मुश्किल वक्त तो है, मगर नौजवान तबका ना, एक बात होती है कि जी पढ़ने जा रहा है तो कोई का बात नहीं है जी, आला तालीम हासिल करने के लिए वो वापस आएगा, तो ये तक तो ठीक है। मगर ये जो ख़ास तबका जो लेबर बनने के लिए तैयार है वो क्या क्या है, कौन कौन सी आला तालीम याफ्ता है, किस किस्म की कैटेगरी को अली भाई, जैसे मैंने आपको फरमाया कि आला तालीमी याफ्ता मतलब ये कि जो लोग मास्टर्स किए हुए हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, जिसमें एमबीए, आपका बिजनेस में मास्टर्स है या किसी और फील्ड में मास्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इस लेवल के लोग भी अपने प्रोफेशन को छोड़ के अपने से कम प्रोफेशन को एक्सेप्ट करके वो जा रहे हैं कि किसी तरह हम ये सर्वाइवल कर लें अपना, कि जो माशी मामलात में वो फंसे हुए हैं यहाँ पे वो गुजारा उनका मुमकिन नहीं है। अच्छा हसनैन जैदी साहब, मगर अगर मैं जो समझ पा रहा हूँ, आप ये बात कर रहे हैं कि अगर कोई इंजीनियर है वो कह रहा है जी मुझे वहाँ जी पर मुझे सुपरवाइजर, इलेक्ट्रीशियन की जी जी नौकरी जी मिल रही है तो अगर मुझे लगा अगर दें। जैसे एक बीई जो बैचलर्स किया हुआ होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड में, जिसको बीई इंजीनियर कहते हैं हम, वो कह रहा है कि जी मुझे सुपरवाइजर लेवल पे आप भेज दें, अपने से डिग्री को हटाते आप, मैं सुपरवाइजर डिप्लोमा लेवल पे चला जाता हूँ, मेरी सैलरी कम करवा दें। बट ये जो मामला मैं पाकिस्तान में फेस कर रहा हूँ कि मेरी जो सैलरी आती है वो तो मैं पेट्रोल और अपने लंच वगैरह में ही पूरा कर लेता हूँ, तो मैं अपना घर का जो खर्चा है या मामला है वो किस तरह देखूंगा। तो अच्छा, इसी इनकी तरह हसनैन जैदी कोई आप तादाद बता सकते हैं कि कितनी तादाद में महाना लोग जो हैं वो जाने के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, या इस तरह कुछ फैक्ट्स हैं आपके पास? जी जी अली भाई, बिल्कुल है। मैं आपको जब इनके फिगर्स बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे और आपके जो नाज़रीन है वो भी हैरान हो जाएंगे कि हम महीने की बात नहीं करते, हम हफ्ते की बात नहीं करते, अगर हम पर डे बात करें, रोजाना की बात बुनियाद पे बात करें, तो सिर्फ खलीजी ममालिक में 1000 से जायद वीजा जो है वो स्टैंपिंग हो रही है और 1000 से जायद अफराद जो है वो मुल्क छोड़ने को तैयार हैं और ये जा सिर्फ रहे आप हैं। कराची के स्टेट्स बता रहे हैं, एक जी हजार जी जी जी, मैं वो फिगर्स बता रहा हूँ जो कराची कॉन्सुलेट यहाँ पे डील्स करती हैं, और ये तो सिर्फ वो खलीजी फिगर्स मैं आपको ममालिक के बता रहा लिए हूँ। हैं? जी जी जी, सिर्फ मैं खलीजी ममालिक का बता रहा हूँ आपको। ये एक ये हजार अभी मैं तादाद यूरोप इसमें शोरप की बात नहीं तमाम, कर रहा। मतलब हसनैन जदी ये एक बड़ा फिगर है, मतलब रोजाना 1000 जो ये। अली भाई, ये अगर हमारे हुक्मरान इस मुल्क से ऑनेस्ट हों और चीजों को अपनाइयत के तौर पे देखें तो ये एक बहुत बड़ा फिगर है जो किसी भी मुल्क को कुछ अरसे में कंगला कर देगा। जो आपकी माशी जो जो आपकी एक अफराधी कुव्वत है, अगर जब वो उस तादाद में मुल्क छोड़ के चली जाएगी तो मुझे तो डर है कुछ आने वाले अरसे में आप दूसरे ममालिक से मैन पावर ना बुलाना शुरू कर दें। अच्छा, वैसे
اس سے قبل بھی صورتحال آپ لوگ کام کرتے رہے ہیں ایک عرصے سے، تو پہلے اور اب میں کیا فرق دیکھ رہے ہیں، کچھ بتا سکتے ہیں؟ علی بھائی، آج کا جو دور ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہم نے پچھلے 15-20 سال میں کبھی نہیں دیکھا. اچھا. ہم نے وہ دور بھی دیکھا 2011 12 13 کا، جب ٹارگٹ کلنگ اپنے عروج پہ تھی. ڈیلی کی بنیاد پہ سینکڑوں لوگ جو ہے وہ مار دیے جاتے تھے مذہب کے نام پہ، لسانی طور پہ. مگر اس ٹائم بھی لوگوں میں کہیں نہ کہیں امید کی کرن تھی کہ یار ملک کے حالات بہتر ہوں گے. مگر ابھی جس سچویشن میں ہم کھڑے ہوئے ہیں، قوم جو وہ اس اضطراب میں ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ امید چھوڑ گئی ہے. ان کو ایسا لگتا ہے کہ شاید اب حالات بہت عرصے تک ٹھیک نہ ہوں، تو ان کے لیے یہ آپشن بہتر ہے کہ وہ ملک چھوڑ کے جائیں اور اپنی فیملی کو سپورٹ کریں. تو یہ حالات ورسٹ ہیں پچھلے 20 ایئرز میں. اچھا، جیسے ڈاکٹرز ہیں ان کو تو یہاں پر بھی بہت اچھے اپارچونیٹیز نکال سکتے ہیں اور دیگر شعبے میں، تو یہ کیا رجحان آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی بات چیت تو ہوتی ہوگی نا لوگوں سے کہ یار وہ کہیں نہ کہیں یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ یہاں پہ کر لیں، چلیں تھوڑا بہت فیملی سے دور، پین تو ہوتا ہے نا. علی بھائی آپ دیکھیں، آپ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں، ہم بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں. پچھلے چند مہینوں کی بات کریں، سالوں کی بات نہ بھی کریں، پچھلے چند عرصے میں جس سپیڈ سے مہنگائی اوپر گئی ہے، تو جو لوگ 2 لاکھ 4 لاکھ پر منتھ کماتے تھے وہ آج عجیب سی پوزیشن پہ آ گئے. وہ 2 لاکھ 4 لاکھ سے اپنا گھر نہیں چلا پا رہے. جو اچھی فیملی نے، اب ڈاکٹر ڈیفینیٹلی ایک اچھا پروفیشن ہے، ان کا لائف اسٹائل ہوتا ہے، چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ ان پیسوں سے مینج نہیں کر پا رہے. تو وہ کہتے ہیں یار ہم اس ملک کو چھوڑ کے جائیں، 2 پیسے زیادہ کمائیں. تو یہ اس سچویشن میں ہمارا جو ہے نا اعلیٰ تعلیمی یافتہ اور جو ٹیکنیکل لوگ ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں. اچھا، تو مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ دیکھیں نا اب باہر جا رہے ہیں تو یہ مطلب سارے پروفیشنل لوگ ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں، آپ کی اس پہ کیا رائے ہے کہ پھر صورتحال خرابی کی طرف کیسے جائے گی؟ سوری، آپ کی تھوڑی سی دیکھیں آواز اتنے امپورٹنٹ لوگ، اتنے امپورٹنٹ شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ اگر ملک سے باہر جاتے ہیں، برین ڈرین ہو رہا ہے یہ، تو کہیں نہ کہیں ہمیں اپنے اچھے لوگوں کی جب ضرورت ہوگی تو اتنی بڑی تعداد میں اگر یہ جا رہے ہیں تو علی بھائی یہ ڈیزاسٹر ہے، یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہونے جا رہا ہے کہ جب آپ اپنا تمام ہی وہ طبقہ جو ایک ملک چلانے کے لیے اہم ثابت ہوتا ہے، جس میں آپ کا انجینئرنگ لیول کے لوگ ہیں، ڈاکٹری لیول کے لوگ ہیں، بینکرز ہیں، مینجمنٹ کے لوگ ہیں، جو اس تعداد میں آپ اپنے ملک سے ان کو بھیج دیں گے تو آپ اپنا ملک کن سے چلائیں گے؟ کیا آپ افغانستان سے لوگوں کو بلائیں گے یا آپ کوئی اور کنٹری سے بلائیں گے؟ تو آپ کو تو بہت بڑا ڈیزاسٹر کا سامنا ہونے جا رہا ہے. جب اگر آپ کا ملک 2-3 سال اسی سپیڈ سے لوگ جاتے رہے تو یہ عین ممکن ہے کہ آپ کو کسی اور ملک سے لوگ بلانا پڑے اور آپ بہت مشکل میں پھنسنے والے ہیں. اچھا، تو یہ بھی بتائیے گا آپ کی بات چیت ہوتی ہوگی، کیونکہ دیکھیں نا آپ جس پوزیشن پہ بیٹھے ہیں، لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں، جی تو آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ جی پہلے آپ لوگ لیبر طبقہ بھیجا کرتے تھے، جیسے الیکٹریشین ہو گیا اور اس طرح کے جو کنسٹرکشن لوگ ہیں، لیبر ہے، الیکٹریشین ہے، پلمبر، اس طرح کے طبقہ زیادہ جایا جاتا تھا. اور اب جو ہے وہ جس اعلیٰ تعلیم یافتہ کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں میں علی بھائی آپ کو ایک بات بتاؤں، کیونکہ میرا تعلق کراچی سے ہے اور ہم کراچی کی آج بات کر رہے ہیں، تو میں نے پچھلے 10-15 سالوں میں یہ تاثر کبھی نہیں دیکھا، یہ رجحان کبھی نہیں دیکھا، کیونکہ کراچی کا جو ایک ورکر ہے نا، وہ خواہ بے شک زیادہ ہائیلی کوالیفائڈ نہ بھی ہو، مگر اس کا اپنا ایک مزاج رہا ہے کہ وہ کوئی زیادہ ہارڈ ورکنگ نہیں کرتا. ہاں مطلب بھاری کام کنسٹرکشن کے اور اس طرح اس کے کو لیبر والے، وہ اوائڈ کرتا ہے کہ اس بہت طرح کے اچھا کام، پوائنٹ ہے یہ، صحیح کہہ رہے ہیں. جی اس طرح اوائڈ کرتا ہے کہ اس طرح کے کام ہمیں نہ کرنا پڑے. بٹ پچھلے 1-1.5 سال میں اس کا وٹنس ہوں. میں مصدقہ طور پہ یہ کہتا ہوں کہ اس تعداد میں وہ لڑکے جنہوں نے یہاں پہ کبھی ہارڈ ورکنگ نہیں کی، کراچی کے لڑکے، آج وہ میرے پاس آ رہے ہیں، مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں ملک سے نکالیں، جو کام ہم سے آپ نے کروانا ہے، کنسٹرکشن میں کروانا ہے، ہارڈ ورکنگ کروانا ہے، لوڈنگ ان لوڈنگ کروانا ہے. یعنی آپ المیہ دیکھیں، کراچی کا وہ لڑکا جو نازک مزاج کہا جاتا ہے، وہ جو آج ہاں زیادہ ہارڈ ورکنگ ورکنگ نہیں، ہاں کہتے ہیں جی ہاں نہیں بڑا کرتے، وہ آج اس کنسٹرکشن اور لیول پہ آ یہ گئے کہ وہ ہیوی سارے کام وہیکلز. کرنے کو تیار ہے. یہ اس اسٹیج پہ آ گیا ہے ہمارا ملک. تو اب اس کا حل کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں جس طرح سچویشن بن رہی ہے یہ تو بڑا ہاربل ہے حسنین. تو مطلب آپ جس طرح فیگر بتا رہے ہیں یومیہ 1000 مطلب خلیجی ممالک، پھر دیگر معاملات اور جی دیگر ابھی ممالک. میں نے آپ کو یورپین کنٹریز، کینیڈا، انگلینڈ کی بات نہیں کی، یہ صرف خلیجی ممالک جس میں ایک بڑا طبقہ ہمارا جاتا ہے اس کی تعداد یہ. تو اگر آپ ٹوٹل فیکٹس اینڈ فیگر نکالیں گے تمام ہی ممالک کے، تو میرا خیال ہے کہ آپ کا جو اور ناظرین یہ ہے، صرف ویورز ہے، ایک وہ سن بھی حسنین نہیں جی، پائیں یہ گے. ایک شہر کی بات کر رہے ہیں ابھی ہم. جی میں پرٹیکولر کراچی کی بات کر رہا ہوں، جو کراچی میں کونسلیٹ آپریٹ کرتی ہیں، جو اتھارٹیز ہیں جو کراچی سے ویزا ایشو کرتی ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں.
تو حسنین پھر یہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں آپ اس شہر کے رہنے والے بھی ہیں اور اس جی بالکل. شعبے سے خاص منسلک بھی ہیں، تو مطلب صورتحال کہاں جا کے ٹھہرے گی، کچھ نظر آتا ہے؟ کیونکہ آپ کی بات چیت ہوتی ہوگی، لوگ علی کس بھائی کس اس کے طرح کا لیے اظہار کرتے ہیں، لوگ کس کس طرح کا اظہار کرتے ہیں، کہ مطلب تھوڑا سا اگر آپ علی شیئر کر بھائی سکیں جس طرح ناظرین بھی کا سنیں. اظہار کرتے ہیں وہ تو میں آن ایئر آپ کو بتا نہیں سکتا کہ جن الفاظ کا وہ چناؤ کرتے ہیں، سخت الفاظ کا، وہ اپنے ملک سے کہ جو حکمران ہیں، جو حکومتی لوگ ہیں، ان سے جس طرح وہ نالا ہے، جو الفاظ ان کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ تو میں آن ایئر آپ کو نہیں بتا سکتا، بٹ وہ بہت زیادہ دل برداشتہ ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ مایوسی مطلب یار انتہا پہ کیوں ہے. نہیں ہو، میں یہی کہتا ہوں نا، کیوں نہیں ہو، مطلب ایک جی وہ شخص وجہ اتنی ہے، ان اعلیٰ کی بات تعلیم وجہ ہے. یافتہ، اتنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس کو اس کے لیول کی چھوڑیں، اس کو اتنی بھی نہ ملے کہ وہ اپنا گھر چلا سکے. ایسے مطلب ہی ہے دوسری بالکل. طرف جو بلز آپ لوگوں نے پہنچا دی ہیں، یوٹیلیٹی بلز کی میں بات کر رہا ہوں، مطلب جی ایک عام آدمی کی مقدمہ کون لڑ رہا ہے؟ اور اس کے بعد ایوان میں جب ہم بات کریں، سیاسی جماعتوں کی بات کریں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک سیاسی جماعت ایسی نہیں ہے جو ایک عام آدمی کے اوپر کم سے کم اس کے جینین ایشوز کے اوپر اس کو حل پیش کرتی دکھائی دے رہی ہو. ناظرین بالکل یہ بھی نہیں معمولی ہے، بات بالکل نہیں بھی نہیں. ہے. آپ بالکل تصور بھی. تو کریں کہ جس ملک میں آپ رہ رہے ہوں، وہاں کی اشرافیہ، سیاسی اشرافیہ جو ہے، اس نے اس نہج پر کسی نہ کسی نے تو پہنچایا ہے. یہ ایک دم تو نہیں ہوئی نا چیزیں کہ ایک دم تو یہ سچویشن جو ہے وہ بن گئی اور میں یہاں پر بیٹھ کے. اور پھر مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ ہم اس طرح کے ٹاپک پہ بات کر رہے ہوتے ہیں نا، یا بات چیت ہوتی ہے، جی تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی آپ لوگ بڑا منفی رجحان پھیلا رہے ہیں، جی آپ لوگ بڑا نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں. جی اتنی نیگیٹیوٹی نہیں ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں وہ جو مڈل کلاس ہے نا، جو تباہ ہو چکا ہے، جو ختم ہو چکا ہے، ان کے گھروں میں جا کر آپ پتہ تو کریں کہ سچویشن ہے کیا ابھی. بہت برا حال ہے علی بھائی، بہت برا حال ہے. میں کہہ رہا ہوں نا، آپ کا پرائیویٹ سیکٹر تو مر گیا ہے. جو لوگ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں، اب میں آپ کو یقینی طور پہ کہہ رہا ہوں، ایسا لگتا ہے مجھے کہ شاید وہ جو کام کر رہے ہیں نا دن میں یا مہینے میں جو ان کو سیلری ملتی ہے، وہ اپنی کنوینس کھانے پینے کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اپنے باقی چیزوں میں وہ پیسہ خرچ کر سکتے ہیں. آپ کا بجلی کا بل دیکھیں، آپ کے یوٹیلیٹی بل باقی دیکھیں، آپ کا جو، میں ایک ایوریج بتاؤں کہ جو چھوٹی فیملی 10,000 کا مہینہ گروسری جس کو ہم راشن کہتے ہیں وہ لایا کرتی تھی، ابھی اس سے پوچھیں تو وہ ڈبل ہو چکا ہے. 20 سے 25,000 روپے منیمم ایک چھوٹی فیملی کو گروسری کے لیے چاہیے. اور خدا نہ خواستہ رینٹ کا گھر ہو تو آپ کا تو بھی تو ہو بس گیا کھانا خراب. علی بھائی، تو یہ آپ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں، تو اس کا تو میں کیا جواب دوں، کیونکہ اگر آپ فیکٹس اینڈ فیگر بتا رہے ہیں کہ حکومت کچھ ہلے، کچھ ان کو ہوش آئے، وہ اپنی سیاسی معاملات سے باہر آ کے کراچی کی عوام کے لیے کچھ کریں، تو وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ جی نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں. تو اس کا جواب تو علی بھائی مطلب میں دیکھیں نا نہیں دے. کتنی ہاربل بات ہے کہ آپ کا نوجوان طبقہ جو یونیورسٹیز میں پڑھ رہا ہے، وہ کس امید کے ساتھ، مطلب وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کو مستقبل بڑا اپنا ڈارک نظر آ رہا ہے. دوسری بالکل جانب ایسے ہی. ہم یہ دیکھتے ہیں جو اشرافیہ ہے، ان کی بچے ہیں، ان کے معاملات ہیں، تو وہاں پھر مسئلہ ہوتا ہے کہ جو اس عوام کی بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، جو ان کے لیے فیصلہ سازی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، کیسے ممکن ہے کہ ان کے معاملات کئی مسئلے نہیں دکھائی دیتے، ان کے ساتھ بڑی بہترین ان کے بچے ہوں، ان کے بچوں کے بچے ہوں، آپ نظر دوڑائیں، ان کی گاڑیوں کو دیکھیں، ان کے معاملات کو دیکھیں، ان کی جی آسائشوں کو دیکھیں، تو اس کے بعد تکلیف ہوتی ہے کہ وہ بچہ جو بالکل محنت سے، بہت ہی لگن سے تعلیم حاصل کر رہا ہے، اس کے بعد بڑی محنت اور بڑا جو ہے وہ قانون توڑے بغیر اور تمام چیزوں کو بڑا بغیر کرمنل ہوئے، اور جب وہ جس طرح اپنی زندگی کے معاملات اپنے گزار رہا ہے، تو اس کے ساتھ یہ حشر ہو رہا ہے. اس کے بعد جو مارکیٹس ہیں، مافیاز ہیں، وہ الگ سڑک پہ علی بھائی، کھڑے ہو میں کے. میں سوری آپ کو انٹرپٹ کروں گا. مجھے لگتا ہے کہ یہ مہنگائی اور یہ جو معاملات خراب ہوتے ہیں نا، ملکی حالات جب خراب ہوتے ہیں، تو یہ اشرافیہ، یہ جو ملکی سیاست کو ہیڈ کر رہے ہیں، ان لوگوں کو شاید فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ جب یہ کسی کام کے اگر 2 روپے لے رہے ہوتے ہیں تو ان حالات میں 4 روپے کر دیتے ہیں اس کو. یہ جو اپنی چیز 10 روپے کی بیچ رہے ہوتے ہیں اس کو 20 روپے کر دیتے ہیں. تو اچھا مجھے پھر لگتا یہ ہے بھی ایک اور معاملہ ان کو یہ زیادہ فائدہ بتائیے گا ہوتا ہے. حسنین، ایک اور ذرا پوائنٹ ہے میرے پاس، یہ بھی اس کے اوپر بات جی کریے. دیکھیں جی جی. سرکار کو تو ایک طرح سے، پھر ایک طرح سے فائدہ بھی ہے کہ اگر جتنے لوگ باہر جا رہے ہیں تو وہاں سے جو اپنی فیملیز کو وہ پیسے بھیجیں گے، اس میں بھی جی سرکار کو ٹیکس مل رہا ہے. علی بھائی، یہ آپ یقین مانیں، یہ طبقہ جو لوگ تو باہر جاتا یہ ہے، ہاں، یہ پاکستان کو کیا سپورٹ کرتا ہے، یہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنا ریمیٹنس جو ہے وہ پاکستان آتا ہے، اس پہ ان کو الگ فائدہ ہوتا ہے، مگر اس کے ریٹرن میں یہ ملکی اور شہری لیول پہ کچھ کام نہیں کر رہے. مسائل کا ادھر بھی سامنا ہے. بالکل سامنے، بالکل بیچارے پریشان ہیں، ان کی کوئی سنوائی نہیں ہے. بہت ساری چیزوں میں وہ لوگ بھی اسٹک ہوئے ہیں، مہینوں ان کے کام پھنسے رہتے ہیں. اگر وہ کہیں مشکل میں پھنس جائے تو یہ حکومت ان کا بھی ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے. یعنی آپ
یہ چھوڑے کہ پاکستان میں وہ کہ آپ کی ہیلپ کریں گے، وہاں پہ بھی ہیلپ نہیں کر رہے، جن کا یہ پیسہ کھا رہے ہیں اور اپنے عیش و اچھا عشرت تو جس پہ انہوں نے حسین لگائی وہ. حسین حسین مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر نوجوان آتے ہیں، مجھے کچھ بتا سکتے ہیں کہ ان کی کیا سوچ ہے، وہ کیا باتیں کرتے ہیں آپ سے؟ علی بھائی بہت مایوسی ہے، سوچ تو صرف یہ ہے کہ یار ملک چھوڑنا ہے، معاملات کو دیکھنا ہے، کیونکہ ان کو ابھی فی الحال 2-3 سال، جب میں اگر شارٹ پیریڈ کی بھی بات کروں، 2-3 سال مجھے تقریباً 20 سے 30 ڈیلی کے ایسے لوگ میری ملاقات ہوتی ہے ان کے ساتھ جو انہی چیزوں کو سامنا کر رہے ہیں، تو میں ان کے جذبات سے بخوبی واقف ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یار ایٹ لیسٹ 3 ایئرس تو ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، تو یہ 3 سال اگر ہم زندہ رہے تو آگے 3 سال بعد کچھ نظر آئے گا نا. تو اس کے لیے آپ ہمیں ملک سے باہر نکالیں، یو اے ای ہو سکے، خلیجی ممالک میں کوئی بھی آرڈنری جاب ہو وہ ہمیں نکالیں، ایٹ لیسٹ ہم 1 لاکھ 1.5 لاکھ پاکستانی کما کے اپنا گھر کا گزارا کر سکیں. بہت شکریہ حسنین زیدی ہمیں اپنے موقف سے آگاہ کرنے کے لیے، اور بالخصوص اس اہم چیز کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے، کیونکہ ناظرین دیکھیں نا، جو مجھے سن رہا ہے اور بہت سارے لوگ ایسے بھی سن رہے ہوں گے شاید کہ جن کے گھر میں یہی مسائل ہیں، بہت سارے نوجوان مجھے اس طرح دیکھ رہے ہوں گے اس وقت، اور شاید ان کو لگ رہا ہوگا کہ میں ان کی ترجمانی کر رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے ایسے ناظرین بھی ہوں گے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے جو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جی ہاں اب ہمیں بھی، وہ کوشش کر رہے ہوں گے کہ جی میں بھی جو ہوں کہیں نہ کہیں نکل جاؤں، کوئی ویزا، کوئی اور ملک دیکھیں، کنسلٹنٹس کے پاس جا رہے ہوں گے، دیگر لوگوں سے رابطے اور مشورے کر رہے ہوں گے. اور یہ کبھی اتنی بڑی تعداد میں، مطلب ہم سنتے تھے جی ہم تعلیم کے لیے باہر جا رہے ہیں، مگر دیکھیں ہارریبل چیز تو یہ ہے نا کہ آپ نے اتنا نا امید کر دیا ہے، اتنا نا امید کر دیا ہے، آپ کا تاجر پریشان ہے، آپ کی نوجوان پڑھی لکھی جو نسل ہے وہ طبقہ وہ پریشان دکھائی دیتا ہے. مطلب مستقبل کے معمار جو ہیں ان کے ساتھ سہولیات نہیں ہیں، ان کو تعلیم کے اچھے مواقع نہیں دے رہے، اوپر سے پھر جو بے روزگاری کے اوپر کام ہونا چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے دنیا اس کے اوپر کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے جی سرکاری نوکریوں پہ سب نہیں لگ سکتے، تو مگر پرائیویٹ سیکٹرز کے اندر کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ وہ صنعتیں بند ہو رہی ہیں؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ لوگ پرسیپشنز کے اوپر کام کریں؟ کیونکہ پرسیپشن ایسی بنا دی گئی ہے، اس میں حقائق ہیں کہ جی اب کچھ نہیں ہو رہا. ہر تاجر سے پوچھو، جس شعبے سے پوچھو، وہ مسئلہ بتاتا ہے. وہ کہتا ہے جی گیس اتنی مہنگی کر دی، بجلی اتنی مہنگی کر دی، کہاں سے ہم اپنی چیزوں کو افورڈ کریں؟ جس نے 10-20 لیبر رکھی ہوئی ہے، چھوٹے تاجر کی بات بتا رہا ہوں میں، وہ اپنی لیبر نکال کے سمجھ رہا ہے کہ شاید مسئلہ حل ہو جائے گا، مگر ایسے مسئلے حل نہیں ہوں گے. دیکھیں ایک طرف ایسے پالیسیز بنائی جا رہی ہیں کہ جس سے تاجر، میں ہر دفعہ اپنے پروگرام کے ذریعے تاجروں کی بڑی ترجمانی کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ یہی وہ طبقہ ہے جو اس ملک، اس وطن عزیز کو جو ہے کسی جگہ پر لا کر کھڑا کر سکتا ہے. مگر اس تاجر کی کوئی سنے تو، اس کے اوپر کچھ تو دھیان دیا جائے، اس کے اوپر سرکاریں کچھ تو سنجیدگی سے دیکھے. 1 نہیں 10 نہیں، کئی مسائل ہیں. ہر جگہ تاجر جو ہے اس ملک کا وہ جو ہے وہ پریشان دکھائی دیتا ہے، اس کو ڈالر ہی اس کو سسٹین ہوتا دکھائی نہیں دیتا، اس کو اس کے ساتھ جڑی تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک دن میں کچھ نظر آتی ہیں، رات میں کچھ نظر آتی ہیں، اس کی قیمتوں میں کبھی ایسا سلسلہ ہی نہیں دیکھا جاتا. اور اس کے بعد جب اس کے اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں تو جب قوت خرید ہی ختم ہو جائے گی عام آدمی سے، تو یقینی طور پہ ناظرین مشکلات کا کس قدر سامنا کرنا پڑے گا. اسی لیے ہم نے کوشش کی کہ کاش کہ ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ جو حکمران کم سے کم ابھی نگراں حکومت میں بیٹھے ہیں وہ اس کے اوپر سوچیں، دیکھیں، کم سے کم سوچیں، اور کم سے کم اس کے اوپر کوئی تو حکمت عملی بنائیں. آئی ٹی سیکٹر کے اندر مضبوطی لے کر آئیں، جو تاجر برادری کام کرنا چاہ رہا ہے اس وطن عزیز کے اندر، اس کو سہارا دیں، اس کے کندھے کے سندے سے کھڑا کریں، اس بیوروکریسی کو سمجھائیں کہ اب تو باز آ جائیں چیزوں سے. کیونکہ ابھی بھی اطلاعات مل رہی ہیں کہ بیوروکریسی جو ہے، جہاں پر یہ تمام چیزیں جو بات کی جاتی ہے نا کہ جو انڈر ٹیبلز اور یہ ساری چیزیں، جس سے تاجر پریشان ہوتا ہے، جو اس میں کاسٹ ڈبل ہو کر ایک عام آدمی تک پہنچ رہی ہوتی ہے اور وہ مہنگی سے مہنگی ہو رہی ہوتی ہے، اس کے اندر بہت سارے عوامل ہوتے ہیں. تو وہاں جو بیوروکریسی تکلیف دیتی ہے ہمارے تاجروں کو، وہ بھی ایک مسئلہ ہے. ناظرین بریک پہ جائیں گے، ایک اہم اسٹوری ہے اور وہ ڈاکٹرز کے حوالے سے یہ وہ ڈسکس کریں گے. اور ابھی ہم بریک پہ جاتے ہیں، پھر حاضر ہوتے ہیں.